अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं ये चाहती हूँ कि मुसलमान किसे कहते हैं, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि मुसलमान कौन होते हैं, क्या मुसलमान हम जैसे होते हैं या हमें अभी मुसलमान होना है। मैं ये चाहती हूँ कि इस पर हम डिटेल के साथ आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, ये मुआशरा कहीं से नहीं आया, ये मुआशरा मुझसे और आपसे मिलकर बना है। और इस मुआशरे के हवाले से ही जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मुआशरे में एहसास खत्म हो गया है, एहतराम खत्म हो गया है, लोगों के दिल मुर्दा हो गए हैं, ज़मीर मुर्दा हो गए हैं। इस मुआशरे में बहन बेटियां तो क्या, बच्चे भी महफूज नहीं रहे, लड़के भी महफूज नहीं रहे। इन तमाम चीज़ों को सुधारना कैसे है, असल पॉइंट ये है जिस पर हम आज के प्रोग्राम में बाकायदा अहादीस मुबारका के साथ इस पर बात करेंगे, आयात के तर्जुमे के साथ इस पर बात करेंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से और उनकी बताई हुई बातों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। जहां पर हम बात करते हैं कि ज़िंदा इंसान कौन है, तो यकीनन हमारे जहन में सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आता है, जो चल फिर रहे हैं ये सब जिंदा हैं। इस्लाम में जिंदा इंसान कौन है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ चैनल्स पर, मुख्तलिफ महाफिल में आपने देखा कि अपनी राय देते हुए नजर आ रहे होते हैं, खताब करते हुए नजर आ रहे होते हैं, दर्स देते हुए नजर आ रहे होते हैं। डॉक्टर मीर मोहम्मद आसिफ अकबर मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम में डॉक्टर साहब खुश आमदीद आपको, आपने हमें टाइम दिया है। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज मैं ये चाहती हूँ कि हम एहतराम और एहसास के साथ करेंगे। डॉक्टर साहब बयान कीजिएगा, फरमाइएगा, आज के प्रोग्राम में मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि हम में से अगर कैलकुलेशन के साथ हम नोट करें तो मेरे ख्याल से ये जो फिगर आएगा वो काबिल बयान भी नहीं होगा कि एहसास ख़त्म हो गया दिलों में, एहतराम ख़त्म हो गया दिलों में। कोई मुसलमान बहन या भाई के साथ कोई दर्द है, कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है तो पास से ऐसे गुजर जाते हैं जैसे वो कोई इंसान ही नहीं है, इसलिए कि एहतराम नहीं है दिलों में। फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ी खूबसूरत बातें की और जिस मौजू का आपने मुझे गुफ्तगू के लिए इंतखाब किया बड़ा अहम है और इस वक्त की ज़रूरत भी है। मुसलमान, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जो दीन है वो इस्लाम है। इस्लाम का मानी है सलामती, अमन, जो किसी के लिए खैर ख्वाही का ज़रिया हो। तो फरमाया कि पहले मुख्तलिफ़ फ़लसफ़े होते थे, थ्योरीज़ होती थी, मज़ाहिब होते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आखिर ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन अता किया वो इस्लाम है। ना वो मज़हब है, ना वो थ्योरी है और ना वो फ़लसफ़ा है। बिल्कुल सही। क्योंकि फ़लसफ़ा और थ्योरी एक वक्त के लिए, एक मौजू के लिए होता है और उसके बाद उसका वजूद ख़त्म हो जाता है। ठीक है। ये इस्लाम दायमी है और हकीकी है और हादिस नहीं है। सही। और कामिल है। कामिल। और इसकी अकमलियत की सबसे बड़ी दलील ये है कि ताईदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, कि आज के दिन मैंने दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। अब एक ऐसा दीन है जिसकी तकमील ताईदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि ज़िंदगी के हर पहलू के ऊपर हमें रहनुमाई करता है। बेशक। और जो उसका नाम है वो इस्लाम है। इस्लाम है जो सलामती का मज़हब है। वो अपने लिए भी, मुसलमानों के लिए भी और गैर मुस्लिमों के लिए भी सलामती का दर्स देता है। इस्लामी जो जान है कि इस्लाम जो इंसानी जान की इतनी कदर करता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के सामने खड़े हैं और आपने फरमाया काबतुल्लाह, तो इससे ज़्यादा एक इंसानी जान की कदर है। ये इस्लामी तालीमात का मग़ज़ है कि काबतुल्लाह हमारी इबादत का मरकज़ है और दुनिया पे सबसे बड़ी मुकद्दस जगह है। सही। मुकद्दस मकाम है, लेकिन फरमाया कि काबतुल्लाह से ज़्यादा एक इंसानी जान की कदर है। सही। वहाँ पे ये नहीं फरमाया कि वो जान एक मुसलमान की होगी या काफिर की होगी। बिल्कुल सही। कोई तखसीस नहीं की गई, मुतलक जान के लिए फरमाया। और फिर जब मुसलमान फरमाया कि जो इस इस्लाम में दाखिल होगा उसको मुसलमान कहेंगे। बिल्कुल सही। आपने मुसलमान की तारीफ करते हुए फरमाया अल मुस्लिमो
من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کہ مسلمان وہ ہوگا، دعویٰ تو ہر ایک اپنے آپ کو مسلمان کے لانے کا کر رہا ہوگا، لیکن فرمایا کہ حقیقی مسلمان وہ ہوگا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ۔ بالکل۔ اور اسی طرح فرمایا ایک تو یہ مسلمان ہے، دوسرا ہے اس سے بڑا درجہ ایمان کا۔ ایمان کا فرمایا ایماندار وہ ہوگا کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام انسان محفوظ رہیں۔ جو اسلام میں بڑا رتبہ تھا، بڑی فضیلت تھی، بڑا درجہ تھا، اس کا معیار کیا مقرر کیا کہ انسان اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے محفوظ رہے۔ آپ نے گفتگو کے دوران ڈاکٹر صاحب بیان کیا کہ انسان جو ہے، اور اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دکھ اور درد سے اور انسانیت کی خدمت کے لیے بہت سی باتیں کہی ہیں، احکامات ہیں۔ یقیناً جہاں پر ہم تکلیف کی بات کرتے ہیں، ہم دکھ کی بات کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جب مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہاں پر لوگ خود سے گیمز بنا کے، پلانز کر کے لوگوں کو تکالیف پہنچاتے ہیں، کیا کہیں گے؟ بالکل، دیکھیے نا، وہ ان کو یا تو علم نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، جی، ہمارے فرائض کیا ہیں، جی، اور کون سے ایسے اعمال کریں گے کہ ہم اسلام کی عمارت کو قائم رکھ سکیں۔ اگر ہم ان حدود و قیود کے اوپر پورا نہیں اترتے تو پھر وہ دڑن تختہ ہو جائے گی، پھر اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسلام 2 چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے، ایک دین اور دنیا، اور دوسرا آخرت کو۔ دنیا اور آخرت 2، ٹھیک ہے۔ اب دنیا کے اندر جتنے معاملات ایک انسانی زندگی کے اندر، اس کے لیے بھی اسلام نے ہمیں مکمل رہنمائی کر دی، اور آخرت کے لیے ہمیں بھی رہنمائی کر دی، اور آخرت کے لیے طریق یہ بتایا کہ لوگوں، جیسے آپ نے بتایا کہ کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی، ایسے ہی ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، تو فرمایا اگر دنیا میں لوگوں کا احساس کرو گے تو بدلے میں تمہیں نیکیاں ملیں گی۔ بالکل صحیح۔ جب نیکیاں ملیں گی تو تمہاری برزخی زندگی بہتر ہوگی، اس زندگی کے لیے تمہیں نیکیاں کام آئیں گی۔ بالکل صحیح۔ وہاں یہ دنیا کا مال کام نہیں آنا، نہ عہدہ کام آنا ہے، نہ دنیا کی کوئی اور چیز کام آنی ہے۔ وہاں جو اچھے اعمال کیے ہوں گے، یہ کسی کی مدد کی ہوگی، کسی کی خیر خواہی کی ہوگی، کسی کے ساتھ تعاون کیا ہوگا، کسی کے لیے خیر سگالی کے کلمات کہے ہوں گے، وہ آخرت میں آپ کے لیے خزانہ ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ سرمایہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور ان کی عادت تھی، روایات میں آتا ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوتے فرض نمازوں کے بعد، دوبارہ تشریف لاتے کہ کوئی شخص یہاں نوافل تو نہیں پڑھ رہا۔ اگر فرض نمازوں کے بعد کوئی نوافل پڑھ رہا ہوتا تو اس کو سرزنش کرتے اور ہاتھ پکڑ کے مسجد سے باہر نکال دیتے۔ فرمایا کہ جو اللہ کے فرض ادا کرنے تھے وہ کر دیے، اب تمہاری سماجی، معاشرتی اور معاشی ذمہ داریاں ان کو پورا کرو۔ بالکل صحیح۔ اب ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، ایک چیز پہ تو ہم بڑے کمیٹڈ ہیں اور بڑا زور دیتے ہیں، لیکن دوسری چیز کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہوتا۔ رزق حلال ہم نے کھانا ہے، محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، اور اس کے لیے ہم نے تگودو کرنی ہے۔ انہوں نے عملی طور پہ لوگوں کو سکھایا اور درس دیا اور اس کا ثبوت فراہم کیا باقاعدہ اپنے ان مختلف جو ان کے انداز تھے اس سے، کہ لوگوں کو پکڑ کے باہر نکالنا کہ لوگوں یہ عبادت ہو گئی، اس کے بعد دنیا کے کام کرو، دنیا میں خیر خواہی کے کام کرو، بہتری کے کام کرو، باقیوں کی آسائش۔ باتیں بڑی اور طرف نکل جائیں گی، لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سے یہ سوال ضرور کروں، اور اس پر یقیناً آپ مجھے احادیث کے ساتھ سمجھائیے گا، بتائیے گا ہمارے ناظرین کو بھی۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ جہاں پر فرض کی ہم بات کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جب اس کو آپ نے ادا کر دیا تو پھر اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کو دیکھیں، سماجی ذمہ داریوں کو، گھریلو ذمہ داریوں کو دیکھیں۔ اگر آپ ہسبینڈ ہیں، آپ بیٹے ہیں، آپ بھائی ہیں، اپنی ذمہ داری کو، اپنی پوزیشن کو آپ چیک کریں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب جو اپنی فرضی نماز کو پورا کرنے کے بعد
نوافل ادا کرنے کے لیے یا نوافل کے علاوہ آپ نیکیوں کو بڑھانے کے لیے عبادات کرتے ہیں، اپنے آپ کو عبادات میں مصروف رکھتے ہیں، یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جہاں پر معاشرتی ذمہ داری کی بات آتی ہے، معاشرتی ذمہ داریوں کو ترک کر کے، گھر بار کو ترک کر کے صرف اور صرف ایک کنارہ کشی کر لینا دنیا سے، اور صرف اس لیے کہ میری اللہ سے لو لگ گئی ہے، اس پر بتائیے. دیکھیے، عبادت تو اس کے اوپر فرض ہے. جو فرض نمازیں جو فرض ہے، جو روزے ہیں، یہ جو عبادات ہیں جو فرائض میں ہیں، وہ تو اس نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کے اگر وہ اپنے فرائض، دوسرے جو فرائض ہیں معاشرتی اور معاشی فرائض، ان کو ترک کر کے عبادت کی طرف آئے گا تو وہ خطا کار ہوگا. وہاں خطا کر رہا ہوگا. اس لیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر ایک نگہبان کو اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. رعیت سے کیا مراد ہے؟ رعیت ایک خاندان کا سربراہ ہے، ٹھیک ہے، وہ نگہبان ہے، ٹھیک ہے، اس کی اولاد، اس کی بیوی، اس کے بچے اس کی رعیت ہے، ٹھیک ہے، اس کے ماتحت ہیں. والدین بھی رعیت میں آتے ہیں؟ نہیں، والدین بھی سارے، وہ جو کنبا کو وہ پار رہا ہے وہ اس کی رعیت، وہ ان کے بارے میں جواب دے اللہ کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے. اگر ان کو ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا اخلاق، ہر چیز اس کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں پوری کرتا تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسئول عنہ، اس سے سوال کیا جائے گا. ٹھیک ہے. کہ تم نے اپنے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرنا تھا، صحیح، تم اٹھ کے نفل ادا کرتے رہے، چلوں پہ جاتے رہے، تبلیغ پہ جاتے رہے، تمہیں یہ نہیں احساس تھا. اس سے وہ تو نفلی عبادت تھی. فرض یہ تھا کہ تم نے اپنے بچوں کو کتابیں لے کے دینی تھی. بالکل صحیح. تم نے اپنے بچوں کو یونیفارم لے کے دینا تھا. آج اگر بچہ تمہارا گلی میں کھڑا ہو کے گالم گلوچ کر رہا ہے تو اس کا اخلاق کس نے بہتر کرنا تھا؟ بالکل. تربیت کس نے کرنی تھی؟ بالکل. باپ نے اس کو وقت دے کے اس کی تربیت کرنی تھی، اسے ٹائم دینا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج یہ ذرا کلیئر کیجئے گا نقطہ کہ ہم جب بھی کسی پروگرام کی اور کسی بھی گفتگو کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوال آتا ہے کہ ماں نے تربیت اچھی نہیں کی یا ماں نے تربیت بہت اچھی کی ہے. یہ تربیت کی ذمہ داری صرف ماں پر ہے؟ نہیں، دونوں پہ ہے. وہ خاندان کا سربراہ جو باپ ہے وہ ماں کے معاملے میں بھی جواب دے وہ ہے سب سے پہلے. اپنی بیوی اگر وہ گھر میں باقی سارے گھر کے کام کرتی ہے لیکن اگر نماز نہیں ادا کرتی پنجگانہ تو وہ بھی جواب دے اللہ کی بارگاہ میں بندہ. اگر اس کے بچے وہ بھی نہیں ادا کرتے تو وہ بھی جواب دے. جہاں تک ایک تو معاشی ضروریات ہیں، ایک ہے مذہبی ذمہ داریاں اور فرائض، ان میں بھی وہ ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے. ہر چیز کا جواب دے. جہاں تک ماں اور باپ ظاہر ہے یہ دونوں گاڑی کے پہیے ہیں، ان کے بغیر خاندان کی تکمیل ہی نہیں ہوتی. یہ دونوں چلیں گے تو خاندان کا پہیہ رواں دواں ہوگا. کچھ ذمہ داریاں مرد کی ہوتی ہیں، کچھ عورت کی ہوتی ہیں. اگر مرد باہر سے کما کے لاتا ہے تو عورت گھر میں اپنے بچوں کی باقی ڈیوٹی دیتی ہے، اس کے لیے کرتی ہے. لیکن بچوں کی تربیت اور ان کے اخلاق میں دونوں ذمہ دار ہیں. جتنی ماں ذمہ دار ہے اس سے زیادہ ان کا باپ بھی ذمہ دار ہے. ہاں، اگر ایک ماں بیرون ملک ہے، وہ اپنے گھر سے دور ہے، ان کی روزگار کے لیے، ان کی معاش کی فکر کے لیے ظاہر ہے وہ نہیں ہے، تو پھر کلی طور پہ ماں ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ماں کی نگہداشت میں، ماں کی سربراہی میں، باپ تو دور ہے. باپ ان کی سربراہی معاشی تو وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اخلاقی اور جو سماجی ہے وہ ان سماج سے دور ہے، قریب ان کے نہیں ہے. تو اپنے روزگار کے لیے کہیں بیرون ملک ہے یا دوسرے شہر میں ہے تو وہ پھر اس کو چھوٹ ہے، ورنہ نہیں ہے. ورنہ دونوں برابر ہیں. آپ کا جو سوال ہے اس میں دونوں برابر ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم دور ہے تو بیوی بچوں کے اوپر سرپرستی کر رہی ہے تو وہ ذمہ دار ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بیان کیجئے گا جہاں پر ہم نے احساس اور احترام کے حوالے سے گفتگو کے سلسلے کا ہم نے آغاز کیا کہ احساس بھی اور احترام بھی دلوں میں ختم ہو گیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر انسان کے دل میں احترام ہی کافی رہے، باقی رہے، تو پھر وہ کسی کے ساتھ نہ زیادتی کرتا ہے نہ ہونے دیتا ہے. جہاں تک اس کا فرض ہے وہ اپنا نبھاتا ہے، جہاں تک اس کا حق ہے وہ حق ادا بھی کرتا ہے. دل ہو گئے مردہ، ضمیر ہو گئے مردہ. حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ کسی کی بھی عزت اس ٹائم محفوظ نہیں ہے. اللہ کرے کہ یہ معاشرہ بہت اچھی راہ پر گامزن ہو جائے اور پھر سے ٹھیک ہو جائے، جسے ہم سب نے مل کر بنانا ہے. کسی اسٹیٹ کی، کسی کی ذمہ داری نہیں، ہم سب کی برابر کی ذمہ داری ہے. کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو اس ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑی برائی ہے وہ عدم برداشت ہے. برداشت نہیں ہے. برداشت نہیں ہے. جب ہمارے ہاں برداشت نہیں ہے تو پھر ہم نہ اپنے مذہبی اقدار کی قدر کرتے ہیں،
نہ ہم اپنے جو معاشرتی ذمہ داری ہیں، ماں بہن ہے، بیٹی ہے، کوئی رشتہ ہے، اس کی ہم قدر کرتے ہیں، جی ہاں، نہ ہم اپنے سماج کے اندر دیگر رہنے والے لوگوں کو اس طرح ادب تعظیم اور توقیر دے سکتے ہیں جو دینے کا حق ہے۔ تو ایک وقت ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی مثال دی جاتی تھی کہ مسلمان برداشت میں سب سے آگے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان کے قتل جب ہوئے، ان کو شہید کر دیا گیا، تو ہندہ ایک خاتون تھی، اس نے ان کا کلیجہ چبایا اتنا، چونکہ اس کے والدین جو تھے ان کو انہوں نے شہید کیا تھا جنگ بدر کے اندر، تو وہ بدلہ لینا چاہتی تھی، وہ چھپی ہوئی تھی غار میں کہ جو ہی وہ شہید ہوں گے تو میں اس طرح ظلم اور زیادتی کی انتہا، نفرت کی انتہا۔ تو وہ ان کو بچپن ان کے ساتھ گزرا، بہت پیار تھا، محبت تھا، ہمیشہ ان کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے تھے۔ تو اب بچپن میں جس طرح ایک ہوتا ہے نا یارانہ اپنا، ان سے بڑھ کے کسی اور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یارانہ نہیں تھا۔ اس نے جب کلیجہ چبایا، اس کی براچوں سے خون نکل رہا تھا، تو آپ بڑے دکھی ہوئے جب آپ کو پتہ چلا، لیکن بڑی اذیت میں تھے۔ جب آپ فتح مکہ کے موقع کے اوپر اس مکہ میں داخل ہوتے ہیں فاتح بن کے، تو آپ سب کو معاف کر دیتے ہیں، تو وہ ڈر رہی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں جاتی ہے، جب میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ اب کیا ہوگا، میں نے تو ظلم کی انتہا کیا۔ تو جب ایک آتی حضور کی بارگاہ میں، اپنا نام نہیں وہ دیتی، اپنا چہرہ چھپا کے، ظاہر ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے، تو آپ نے اسے معاف کر دیتے ہیں۔ تو پھر وہ کہتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا۔ آپ جانتے تھے یہ کون ہے۔ اسی طرح کئی ایسے واقعات ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لوگوں نے ظلم زیادتی اور ناانصافی اور بربریت کی انتہا کی، لیکن آپ ان کو پہچان کے اب رحیم اور کریم بن کے ان کے ساتھ شفقت کیا کرتے کا معاملہ ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ حال ہے کہ ہمارا بڑا بھائی، باپ، کوئی بزرگ اگر ہمیں کوئی ادب تعظیم اور اخلاق کی بات بتاتا ہے تو اس کا بھی ہم لحاظ نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے، برداشت نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ پھر اگر ہمارے خیالات کا تصادم ہو جاتا ہے کسی معاملے کے اوپر، کسی مذہبی معاملے پہ کیوں نہ ہو، بڑے احتیاط کے مراحل ہوتے ہیں یہاں پہ، تو لوگ اس کا بھی حیا نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے، کوئی حیا نہیں ہے، اس کے لیے بھی اخلاق باختہ گفتگو کریں گے، کوئی تمیز نہیں ہوگی، کوئی اخلاقیات نہیں ہوں گی۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر برداشت نہیں ہے۔ جب برداشت نہیں ہوتی، پھر لغو گفتگو، لغو ہم کلمات اپنی زبان سے انسان نکالتا ہے، پھر انسان اخلاق باختہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی تمیز نہیں ہوتی، کوئی لحاظ نہیں ہوتا، کوئی بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہوتی۔ تو یہ سب سے بڑا فقدان ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور اس کے لیے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے صحیح، اس کو اپنانا ہوگا۔ جب تک ہم اسوہ رسول کو نہیں اپنائیں گے تب تک ہم دوبارہ اپنے اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے۔ ٹھیک ہے۔ تو لقد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے کہ اور تم مکمل نے کیا مکمل ہے، اور کیسے بات کرنی ہے، تم نے دشمن کو بھی کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، ہر چیز کر کے بتائیے، ہر چیز بتائیے۔ فرمایا کہ زندگی کے ایک ایک پہلو میں جو رہنمائی حاصل کرنی ہے وہ اسوہ رسول سے کرنی ہے، صحیح، ان کے اخلاق سے، ان کے معمولات زندگی سے، ان کے معاملات زندگی سے، وہ معاملات اپنے کیسے کرتے تھے لوگوں کے ساتھ۔ تو ہم نے ان کے معاملات، ان کے معمولات، ان کی تعلیمات کو چھوڑ کے اپنی خود ساختہ تعلیمات بنا لی، صحیح، اپنی سوچ اور اپنی فکر کے جو گھوڑے ہم نے بنائے ان کو دوڑاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ہم اپنی انا کے کہیں گھوڑے دوڑاتے ہوتے ہیں، کہیں تکبر و غرور کے گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں، اور کہیں ہم اپنی وہ جو لسانیت ہے اس کے دوڑا رہے ہوتے ہیں، کہیں مذہبی تفاخر کے دوڑا رہے ہوتے ہیں، کہیں علاقائی تفاخر کے دوڑا رہے ہوتے ہیں، کہیں خاندانی تفاخر کے دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو خاندان آج ایک بھائی دوسرے بھائی کی اولاد کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بالکل، رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سگے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں۔ ایسے ہی تو وہ اس جو بری کیفیت ہے، برے جو حالات ہیں، اس سے نکلنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی جو تعلیمات ہیں ان کی طرف لوٹ کے آنا ہوگا اور ان پہ عمل کرنا۔ یقیناً بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آج کے پروگرام میں ناظرین آغاز میں نے یہ بات کہی کہ دل ہو گئے مردہ، ضمیر ہو گئے مردہ، اور ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں جبکہ ہم زندہ نہیں ہیں۔
اسلام میں زندہ کس کو تصور کیا جاتا ہے، اس پر میں چاہتی ہوں کہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کریں گے کہ انسان زندہ کیسا ہوتا ہے، اور اب چونکہ ہمارے دل مردہ ہو چکے، ضمیر مردہ ہو چکے، اب ان کو دوبارہ سے زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم تو زندہ ہیں لیکن ہم زندہ نہیں ہیں۔ بالکل، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے نقطۂ نظر سے جو ہمیں انسان کی زندگی کی جو ہمیں مثال دی ہے، جو ہمیں سمجھایا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح اور دوسرا جسم۔ جسم انسان کا دنیا سے بنتا ہے، مٹی سے بنتا ہے، مٹی کی خوراک کھاتا ہے، مٹی میں رہتا ہے۔ اس جسم کی بقا کے لیے، اس جسم کو نام دینے کے لیے، اس جسم کو عزت دینے کے لیے، اس جسم کو زندگی دینے کے لیے، اس جسم میں اللہ رب العزت روح بھیجتا ہے۔ صحیح۔ وہ روح پھر انسان کی پہچان کرواتی ہے، اس کا نام اس روح کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس دن انسان کے جسم سے وہ روح نکل جاتی ہے، وہ ڈیڈ باڈی ہوتا ہے، پھر اس کا تعارف اور پہچان باقی مردہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا تعارف اور پہچان نہیں رہتی۔ یہ ایک انسانی جسم کی زندگی کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دنیا پہ، انسان سارے ہیں لیکن ہمارے نزدیک وہ زندہ ہے جس کا دل زندہ ہو۔ انسان کے جسم کے اندر ایک دل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مدغۃ، کہ لوگوں تمہارے جسم کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے۔ جی۔ اذا صلحت، جب وہ صحیح ہو جائے، صلحت جسد کلہ، تمہارا سارے کا سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ اذا فسدت، جب وہ فاسد ہو جائے، فسدت جسد کلہ، تمہارا سارے کا سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ فرمایا جانتے وہ کون ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وہی القلب، وہ تمہارا دل ہے۔ اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جائے گا، اگر وہ فاسد ہو جائے تو تمہارا سارے کا سارا جسم فاسد ہو جائے گا۔ فرمایا کہ وہ دل ہے۔ فرمایا دل کو پاکیزہ رکھنا ہے، دل کو زندہ رکھنا ہے۔ دل زندہ تب ہوتا ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور پھر اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ماتا نفسہ، جس کا جسم مر جائے، بعد عنہ دنیا، وہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جس کا جسم مر جائے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ فرمایا من ماتا قلبہ، جس کا دل مر جائے، جس کا دل مردہ ہو جائے، بعد عنہ مولا، وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو اولیاء، صوفیاء اور صالحین ہیں، وہ ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں جسم سے موت دے دے لیکن ہمیں دل سے مردہ نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے سوال کیا نا کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ عرفاء، علماء، صوفیاء، اولیاء ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جسم سے مردہ ہو جائیں منظور ہے لیکن دل مردہ نہ ہو۔ جسم سے مردہ ہوں گے تو دنیا سے جانا ہے، وہ برحق ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک۔ لیکن فرمایا کہ دل مردہ نہ ہو، کہ دل مردہ ہو گیا تو رب ہم سے دور ناراض ہو جائے۔ وہ رب کی ناراضگی کو کبھی پسند نہیں کرتے، رب کی ناراضگی کو نہیں چاہتے، دنیا سے چلے جانے کو کہتے ہیں ہمیں قبول ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دل اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری سے جو ہے نا، یہ دل زندہ ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں حضوری قلب۔ ٹھیک ہے، حضوری قلب، اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنا، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے رہنا۔ تو وہ کب ہوتا ہے؟ جب اذا نازل فیہ الحق، جب اس دل کے اندر حق غلبہ پا لے۔ صحیح، حق جب غالب آ جائے گا، جی صحیح، وہ کیا؟ کسی کے ساتھ وہ ظلم نہیں کرے گا، صحیح، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں کھائے گا، کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کسی کو اذیت اور تکلیف نہیں دے گا۔ یہ حق ہے، صحیح ہے۔ اور حق، اس کے دل کے اوپر حق کا غلبہ ہو جائے گا تو وہ حق والے کام کرے گا، رب کی رضا والے کام کرے گا، فرما برداری والے کام کرے گا، اطاعت گزاری والے کام کرے گا۔ اگر اس کے اوپر یہ حق غالب نہیں ہوگا اس کے دل کے اوپر،
تو پھر وہ ظلم بھی کرے گا، زیادتیاں بھی کرے گا، نا انصافیاں بھی کرے گا، نہ بھائی کو دیکھے گا، نہ بہن کو دیکھے گا، نہ بیٹی کو دیکھے گا. تو یہاں اس پہ آج کل کے حالات کو کے ساتھ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں، جب سامنے رکھتے ہیں، تو دیکھیے ابھی لاہور میں جو واقعہ ہوا پچھلے دنوں، ایک ماں بے شمار ایسے واقعات ہیں، ایک رجسٹرڈ ہو گیا، ہائی لائٹ ہو گیا، جو سامنے ہی نہیں آتے، بے شمار ہیں ڈیلی بیسس پر. اس کو میڈیا نے اٹھا لیا تو اس لیے سب کو پتہ چل گیا، پولیس اداروں نے دوڑ دھوپ کر کے عام لوگوں تک پہنچا. اتنے روز ظلم ہوتے ہیں، روز ہوتے ہیں. کسی کو کیا، وہ کون ہے؟ وہ بھی اسی معاشرے کے افراد ہیں. بالکل بالکل. وہ ان کے پاس جاؤ تو وہ کہیں گے ہم سے بڑا انسان ہی کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا انسانیت کا خیر ہوا ہی کوئی نہیں ہے. لیکن ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ انسان نہیں بل ہم عدل، وہ چوپایوں اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اسفل السافلین کی اتنی گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، جن کو ماں بہن اور بیٹی کی تمیز نہیں رہی، جن کو بچوں کی تمیز نہیں ہے. آج ہماری بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں. آج ہمارے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، کلیاں، جو ہر ایک کے پیار کا مرکز ہوتے ہیں. بالکل. ہر ایک بچے کہتے ہیں سب کے سانجے ہوتے ہیں، بچے سانجے. کسی کا بچہ بھی ملے تو دل کرتا ہے بچے کو پیار کرے انسان. کیسے درندے ہیں اسی معاشرے کے، کیسے پیدا ہو گئے، ان کے کیسے دل ہیں، کیسے دماغ ہے، کیسی ان کی شیطانی سوچ ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ان کلیوں کو، بچوں کو بھی معاف نہیں کرتے. روزانہ ہم جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو دل پھٹتا ہے. بالکل. کہ یہ کہاں سے پیدا ہو گئے. یہ سارے کا سارا یہ جو ماحول ہے یہ انسانی ضمیر اور دل کی مردگی کی وجہ سے. بالکل صحیح. جب انسان کے اندر وہ جو حق ہے وہ رہا ہی نہیں، اور پھر اس کے اندر جو اخلاقیات تھیں وہ باقی رہی نہیں، جو تہذیب تھی وہ رہی نہیں، جو اچھائی تھی وہ رہی نہیں. جب گناہ آلود اس کا دل ہو گیا، اس کی سوچ ہو گئی، اس کا دماغ ہو گیا، تو پھر اس نے اسی طرح کے ظلم اور زیادتیاں اور سفاکیت کا مظاہرہ کرنا ہے. تھوڑی سی اس حوالے سے کلیریفیکیشن کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ جواب دیجیے گا. جہاں پر ہم ظلم کی بات کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، جان کے سب سمجھتے ہوئے کہ یہ بات غلط ہے، یہ نہیں کرنی، اس سے اگلے بندے کو تکلیف ہوگی، پھر بھی کرتے ہیں. موجودہ واقعہ بھی آپ کے سامنے، اور اس طرح کے بے شمار ڈیلی بیسس پر واقعات ہوتے ہیں جن میں سے چند رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں اور باقی رجسٹرڈ بھی نہیں ہوتے. نا اہلی کی انتہا، بے حسی کی انتہا یہ ہے. انسان جب کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کو اس چیز کا احساس ہونا کہ میں نے آج غلط کام کیا ہے، میں اللہ سے معافی مانگ لوں. ایک ایسا شخص ہے، کیٹیگری آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. ایک وہ شخص ہے جو ڈیلی بیسس پہ ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، بے شمار کرتا ہے، اور اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے پوچھنا ہے یا میں معافی مانگ لوں، میں جھک جاؤں. ایسی کیٹیگری کو آپ کہاں رکھتے ہیں؟ دین اسلام سے اس کو ثابت کریں. دیکھیے اس میں دو چیزیں. ایک وہ لوگ ہیں جو خطا اور گناہ کے بعد نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں. معافی مانگ گویا کہ ان کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے. سب سے بڑی چیز ہے احساس کا ہونا، وہ کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ انسانی قدر باقی ہوتی ہے جو ان کو احساس دلاتی ہے، اپنی غلطی کے اوپر نادم اور شرمندہ کرواتی ہے. اب وہ جب نادم اور شرمندہ ہو کے احساس ان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ خطا کے بعد توبہ کرنے والا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ جو پورا دن اور رات عبادت کرتا ہے، اس بندے سے جو توبہ نہیں کرتا، جو اللہ کی بارگاہ سے معافی نہیں مانگتا، چاہے وہ جتنا بڑا عابد کیوں نہ ہو. اس کی نسبت اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے کہ جو توبہ اور استغفار کرتا ہے، معافی مانگ. خوف ہوتا ہے نا اللہ کا، وہ مانتا ہے کوئی ذات ہے، بے شک بے شک، جس کی میں نے تو بے ادبی کر دی، بے شک، جس کی حکم عدولی کر دی، جس کی مجھ سے گستاخی ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے ہوش و حواس کے ساتھ اس کو مانتے ہوئے، رب کو رب مانتا ہے تو تبھی معافی مانگ رہا ہوتا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. اس کو اس کی طاقت کا احساس ہو رہا ہوتا ہے. اب اس کے بعد وہ جب معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب بھی وہ میری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں. جیسے کہ ایک شخص اللہ کی اس نے کئی قتل کیے، اس کا بڑا مشہور واقعہ ہے. تو آخری قتل کرنے جا رہا تھا تو اس کو اللہ رب العزت نے توبہ کی توفیق عطا کر دی. 100 قتل تھا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے چل پڑا کہ میں جا کے توبہ کروں گا.
اب راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. تو راستے میں انتقال ہو گیا, فرشتے جہنم والا بھی آتا ہے اور جنت والا بھی آتا ہے رب کی بارگاہ میں کہ بار الہ اس کا کیا فیصلہ کرنا ہے کہ جنت میں ڈالنا ہے یا جہنم میں ڈالنا ہے, اس نے تو بڑے ظلم کیے. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے اس نے توبہ کی نیت کر لی تھی, اب توبہ کی طرف مائل ہو گیا تھا, توبہ کرنے جا رہا تھا, راستے میں وہ جو ہے نا فوت ہو گیا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اپنی جگہ کو ناپ لو کہ زیادہ قدم وہ توبہ کی طرف چل کے آیا تھا یا زیادہ قدم ابھی پچھلے ہی تھے اس کے. ٹھیک ہے. اگلے یا پچھلے زیادہ قدم, جہاں وہ فوت ہوا ہے وہاں سے توبہ کے دروازے تک کتنے قدم جہاں چل کے ہے کتنے قدم. ٹھیک ہے. اب جب وہ فرشتے جاتے ہیں ناپنے کے لیے, جگہ ناپنے کے لیے, تو اللہ رب العزت زمین کو حکم دیتا ہے کہ زمین سکڑ جائے. اللہ اکبر. زمین سکڑ جائے. تو وہ جو اس کے گناہ کا حصہ تھا اس کو سکیڑ کے اللہ رب العزت اس کی حق میں فیصلہ دے دیتا ہے کہ اس کو معاف کر دے. اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے. بے شک, بے شک. یہ حدیث رسول ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اتنا وہ رحیم ہے. کوئی توبہ کی نیت تو کرے, ارادہ تو کرو, ارادہ تو کرو. اور کیا معلوم کہ اس سے پہلے آپ کو موت واقع ہو جائے, وہ برحق اس نے آنا, اس کا کوئی وقت متعین. اچھا, یہ تو وہ لوگ ہو گئے نا جو نیت کرتے ہیں یا جن کے دل میں خدا خوفی ہے, جو معافی مانگتے ہیں, ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا یہ وہ ہم نے بیان کیا اپنے ناظرین کے لیے. اب ان لوگوں کے حوالے سے بتائیے جو سارا دن گناہ بھی کرتے ہیں, ظلم بھی کرتے ہیں اور انتہا کے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں, گناہ کبیرہ کرتے ہیں, صغیرہ کرتے ہیں, ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اور ان کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم معافی مانگ لیں, نہ جانے کس گھڑی میں موت آ جائے. لکھا ہوا تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ ہم سب نے کل صبح اٹھنا ہے, کسی کے پاس نہیں لکھا. وہ بدبخت ہیں, ان لوگوں کا شمار بدبختوں میں ہوتا ہے, دھتکارے ہوئے لوگوں میں ہوتا ہے. وہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو چکے ہوتے ہیں. وہ گناہ ان کرنے کے بعد ان کے زنگ آلود ہو چکے ہوتے ہیں, دل, دماغ, زبان, ہر چیز. پھر وہ خیر کی طرف واپس پلٹ کے نہیں آ سکتے. پھر وہ جہنم کا ایندھن بنتے ہیں, انہیں جہنم میں جلایا جاتا ہے. پھر ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوتی. پھر حقوق اللہ ہوتے ہیں, اللہ کے جو حقوق ہیں اللہ رب العزت بعد کا معاف کر دیتا ہے. لیکن جن بندوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے, انہوں نے زیادتی کی ہے, انہوں نے ناانصافی کی ہے, ان کا حق کھایا ہے, وہ کبھی ان کو معاف نہیں. اچھا, ذرا اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب بیان کیجئے گا, جیسے کہ آپ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے بات کی. یقیناً حقوق اللہ اللہ کے حقوق اور حقوق العباد اللہ کے بندوں کے حقوق. جب تک آپ اس سے جا کے معافی نہیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کریں گے. یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت پسند ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے اور ان کا احترام کرتا ہے, ان کے کام آتا ہے. بہت عزیز ہے اللہ کو ایسا شخص. کیا وجہ ہے, کیا حکمت ہے اس میں؟ اللہ رب العزت نے ظاہر ہے جب انسان کو بنایا تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اللہ تو انسان کو اپنا نائب بنا رہا ہے, یہ تو بڑا اکڑ والا ہے اور مٹی سے بنا ہے, جس کے خمیر میں وہ سختی ہے, اکڑ پن ہے, عاجزی تو ہے ہی نہیں. اور پھر یہ تو جو ہے تمہاری حکم عدولی کرے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں میں اس انسان کو بنا مٹی سے رہا ہوں, گارے سے بنا رہا ہوں, اکڑ پن اس میں ہے. لیکن جو بندے میرے ہوں گے وہ دنیا پہ رہتے ہوئے بھی ان کے اندر عاجزی ہوگی, انکساری ہوگی, وہ باہمی ہمانگی ہوگی, لوگوں کے لیے خیر خواہی ہوگی. وہ ہوں گے مٹی سے بنے ہوئے, چل دنیا پہ رہے ہوں گے, ان کی عادتیں, ان کے طور طریقے فرشی ہوں گے, جیسے فرشتوں کے ہوتے ہیں اس طرح ہوں گے. تو لوگ دنیا پہ ان کو دیکھ کے کہیں گے جیسے فرشتے چل رہے ہیں. فرمایا انہی میں سے ہوں گے. تو اللہ رب العزت اس لیے ان کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہیں, اطاعت گزاری کرتے ہیں, ان کے شب و روز اس رب کی رضا کے لیے گزرتے ہیں. اور اللہ رب العزت عبادت گزاروں سے بھی زیادہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو لوگ خیر خواہی کا کام کرتے ہیں, جو کسی کی مدد کرتے ہیں, جو کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, جو کسی کے دکھ درد کو بانٹتے ہیں. ایک بندہ وہ کہ جو پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتا رہا, اور دوسرا وہ کسی نے بے سہارا کو سہارا دے کے سڑک کراس کر دی, اس نے اس سے زیادہ نیکیاں کما لی. لیکن ہم سوسائٹی کو بتا نہیں پاتے, ٹھیک ہے, ہم معاشرے کو اس طرح ایجوکیٹ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. ہم آخرت کا ڈر تو ان کو سناتے ہیں, دنیا مزرعۃ الاخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, وہ جہاں کے سارے مناظر ان کو دکھاتے ہیں, اور یہ نہیں بتاتے کہ اس میں جو آپ نے سودا, آپ نے جو معاملات کرنے ہیں, آپ کو کس میں زیادہ اجر, کس میں زیادہ ثواب اور کس میں زیادہ نفع ہے. زیادہ نفع معاشرتی معاملات میں ہے, خیر خواہی میں ہے, مدد میں ہے,
حسن خلق کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شخص کسی کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ 2 لوگوں کو میں بخشش کی گارنٹی دیتا ہوں. اچھا. تو جو ایک وہ کہ جو مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دے دے. صحیح. ایک وہ جو مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دے دے. زبان کی گارنٹی ظاہر ہے انسان جب بھی بولتا ہے یہ تلوار اور تیر سے زیادہ سخت زخم ہوتا ہے. جی ہاں. فرمایا کہ زبان جب بھی استعمال کرنی ہے مٹھاس والی زبان ہو، ادب والی زبان ہو، تہذیب والی زبان ہو، مروت والی زبان ہو، لحاظ والی زبان. ٹھیک ہے. فرمایا کہ جو اپنی زبان کو سنبھال کے رکھے گا اور اس کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور تعلیمات کے مطابق استعمال کرے گا، فرمایا میری طرف سے اسے بخشش کی گارنٹی ہے. صحیح. اور دوسرا وہ شخص کہ جو اپنی شرمگاہ کی مجھے گارنٹی دے. تو یہ 2 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی کا سبب اور ذریعہ بتائیں. اب ہم یہ ہے کہ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھ لی تو ہم متقی ہو گئے، ہم نے حلیہ بنا لیا نیک ہو گئے، ہم نے کوئی مسجد بنا لی تو نیک ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کسی کو کسی کام کی توفیق دے دیتا ہے تو اچھا. یہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کام کی توفیق دے دیتا ہے، آپ نے ابھی گفتگو کے دوران بیان کیا. ڈاکٹر صاحب، ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے. بالکل ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے نا. تو پھر اس بات کو کیسے کلیئر کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص گناہ بھی کر رہا ہے، ایک شخص نیکی بھی کر رہا ہے؟ یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے. اب اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے تو وہ گناہ کو چھوڑے گا نا. یہ سوال سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیے اس میں اللہ رب العزت ہر شخص کو نیکی کی توفیق دیتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز دیتا ہے، نیکی کی توفیق دیتا ہے. اب کسی شخص کو اللہ رب العزت نے اگر نیکی کی یہ توفیق دے دی کہ اس نے کسی کی مدد کر لی، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اس کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تو نے مجھے فلاں نیکی کی توفیق دی، اب اس پہ مجھے استقامت عطا کر، اب مجھے اس پہ استقامت عطا کر. اب وہ سوچے کہ میں نے بس یہ کام کر دیا تو میں بری و ذمہ ہو گیا، اس کے بعد گناہ کرنا شروع کر دے. نہیں، اس کے بعد اصل مرحلہ شروع ہوتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا اپنے بیٹے کے ساتھ اور خود بے باد غیر ذی زرع، جہاں انسان کا وجود بھی ممکن نہیں تھا. جب گھر بنا لیا اتنا بڑا کام کیا کہ روئے زمین پہ اللہ کا گھر تعمیر کیا. لیکن دعا کیا کرتے ہیں؟ دعا یہ کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ، جو تو نے ہمیں نیکی کی توفیق دی تھی، جو نوکری دی تھی، اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی کر، قبول فرما. پھر آگے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری ذریت کو بھی پھر آگے اسی کام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، پھر میری ذریت میں سے، میری آل میں سے نبی بھی پیدا فرما. پھر اللہ نے ان کی ساری دعاؤں کو قبول کر لیا. تو یہاں جو آپ کا سوال ہے کہ نیکی کی توفیق کا ملنا کمال نہیں ہے، اس کے اوپر قائم رہنا، ٹھیک ہے، اس کو آگے بڑھانا. صحیح. ہر پیدا ہونے والا بچہ عقل سلیم پہ پیدا ہوتا ہے. بالکل. پھر اس کے ماں باپ چاہے اسے یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، جو مرضی ہے بنا دیں، ہر ایک کو اللہ رب العزت عقل سلیم توفیق اس کو ضرور دیتا ہے. معاشرے میں، زندگی میں دیکھیے کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، کرکٹر بڑے بڑے، گلوکار بڑے 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 نام ہیں، اس طرح وہ اداکار ہیں، وہ ان کو آخری عمر میں اللہ رب العزت توفیق عطا کر دیتا ہے نیکی کی. ہم ایک دعا کرتے ہیں ہر وقت، یا اللہ ہمیں کلمہ نصیب فرما. بے شک. کیا معلوم کہ پوری زندگی ہم یہ کام کرتے رہیں اور آخر وقت پہ ہمیں کلمے کی توفیق نہ ہو. بالکل صحیح. ہم کسی شخص کو سن کے گمراہ ہو جائیں، کہیں اپنا ایمان بیچ لیں، عقیدہ بدل دیں. کئی آپ دیکھیں جو سوشل میڈیا کے اوپر حالات ہیں کیسے ہیں، کوئی جھوٹا نبی بنا ہوا ہے. کل ایک بندے نے مجھے کراچی سے ایک بھیجی اس طرح کی ویڈیو، ایک دبئی سے، اس کی 15 20 30 ویڈیو. کہتا ہے اس کا، میں نے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو پروموٹ کرنے کی، جانے دیں اس کو، ٹھیک ہے، اس کی آخرت اس نے برباد کی، اس کو آگے نہ پھیلاؤ، اس کو روک دو. ہماری خامی یہ ہوتی ہے ہمارے لوگوں کی ان پوسٹوں کو آگے شیئر کرتے چلے جاتے، وائرل کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ یہ دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں کلمہ نصیب کرنا، ایمان پہ خاتمہ نصیب کرنا. یہ استقامت کی دعا ہوتی ہے. اور یہ اللہ رب العزت توفیق تو بخش دیا ہمیں کہ اس وقت ہم اسلام پہ ہیں. جی ہاں. اب اس ایمان پہ موت ہمیں دینے کے لیے اللہ رب العزت دے، یا نصیب ہو یا نہ ہو، یہ ہمیں کوئی علم اس کا نہیں ہے، لیکن دعا اس کے لیے ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اللہ جس طرح ہمیں تو نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اسی طرح ایمان کی دولت سے پہ ہی ہمیں قائم رکھتے ہیں. اچھا، جہاں پر ہم بات کرتے ہیں وقت آخر کی، ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا
اور کلمہ طیبہ کا ورد جاری کرنا جب جان نکل رہی ہو، حالت نزا کی بات میں کر رہی ہوں. بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، حالت نزا یقیناً ایک ایسی حالت میں ہے جو سب کو اس کا مزہ چکھنا ہے، بے شمار تکلیف ہے اور وہ سہنی ہے. کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ شفقت کا معاملہ کر دیتے ہیں، آسانی سے جان نکل جاتی ہے، اور کسی کی جان استغفر اللہ نکل ہی نہیں رہی ہوتی، اذیت میں ہوتا ہے. حالت نزا کے دوران جو شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کا معاملہ کیا ہے، بیان کیجیے. اور وہ شخص جو حالت نزا کے دوران اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ معافی مانگ لے یا کلمہ پڑھ لے، اس کا کیا معاملہ ہے اللہ کے نزدیک؟ اس میں دو چیزیں، ایک روایات میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو دیکھیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بیماری لگ جاتی ہے، تو وہ بیمار رہتا ہے اور کئی کوما میں رہتے ہیں لوگ کئی سالوں تک. جی ہاں. ان کے لیے یہ ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ وہ جو عذاب بعد میں ہونا ہے دنیا پہ اللہ رب العزت ان کو وہ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ان کو وہ عذاب نہیں ہوتا، وہ تکلیف، وہ مشقت، گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. جتنا کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو اس کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. جتنی دیر وہ بیمار رہتا ہے تو اس کے گناہ کہتے ہیں چلیں کوئی نہیں، گناہ جھڑ رہے ہیں. تو یہ چیز ہے، یہ ہمارا اسلامی نقطہ نظر ہے اس کے اوپر. دوسرا یہ کہ کلمہ تو ہر ایک، اس میں زبان اور دل اور یہ دونوں چیزوں کا حاضر ہونا اور دونوں چیزوں کا آپس میں جمع ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. دل سے بھی قبول کرے، ایک بندہ زبان سے کلمہ پڑھ دیتا ہے لیکن اس کا دل نہیں مانتا. یہ چیز بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا لیکن دل سے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ مختلف کیفیات ہیں، اس کے لیے کوئی لازمی نہیں ہے کہ اس نے کلمہ آخر وقت پہ پڑھا ہو. جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری آخرت ہماری بہتر کر، اس سے یہ مراد ہے کہ ایمان کی حالت ہو. ٹھیک ہے. کہیں ہمارا کی حالت ہو، کہیں ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان خراب نہ ہوا ہو، کیا ہم مومن بھی مرے یا نہیں مرے. جیسے عقیدہ ختم نبوت ہے، حضور کی ختم نبوت پہ ایمان ہے، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان ہے. اس وقت جو فتنے نا معاشرے میں بہت زیادہ ہیں پہلے کی نہیں، اور اسیس بھی بڑی ہے لوگوں کی، ہر بندہ سوشل میڈیا کے ساتھ ٹچ ہے. ایسے ہی ہے. تو کہیں کوئی کسی کو سن کے وقتی طور پہ ہی اس کا خیال آ گیا اور اس پہ موت طاری ہوئی تو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے یہ دعا ہوتی ہے کہ مجھے ایمان، کامل ایمان کے ساتھ موت عطا کرنا. وہ کلمہ پڑھ سکے یا نہ پڑھ سکے لیکن کلمہ گو ہے. اچھا، لوگوں کا یہ کانسیپٹ بھی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا جب ہماری فیملیز میں کوئی موت ہو جاتی ہے یا محلے کی جب ہم بات کرتے ہیں یا اہل و عیال کی جب ہم بات کرتے ہیں، دوست احباب کی ہم جب بات کرتے ہیں، کوئی موت ہو جائے تو اس کو بڑے دن تک ڈسکس کیا جاتا ہے. کیسے ڈسکس کیا جاتا ہے؟ اچھا، اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی، موت کے وقت جب حالت نزا میں تھا اس ٹائم کیا کر رہا تھا، کلمہ پڑھ رہا تھا نہیں پڑھ رہا تھا، کیسی صورتحال تھی. اب وہ شخص جو کلمہ پڑھ لیتا ہے یا اندر سے پڑھ لیتا ہے یا اوپر سے پڑھ لیتا ہے، آسانی سے اس کی جان نکل جاتی ہے. اس کے حوالے سے ذہن میں فوراً سے یہ جنریٹ ہو جاتے ہیں خیالات کہ یہ بخشا بخشایا بنتا ہے. اور کچھ لوگوں کے حوالے سے یہ جنریٹ ہو جاتے ہیں، اچھا اتنی مشکل سے جان نکالی ہے، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے. بھئی اللہ تعالیٰ تو ہم سب کی بخشش فرمائے. دیکھیے بڑا اہم سوال ہے اور ہر شخص کے لیے بہت ضروری ہے یہ سمجھنا، جاننا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اذکر محاسن موتاکم، جو تم میں سے چلا جائے، فوت ہو جائے، اس کی خوبیوں کو بیان کرو. اذکر محاسن موتاکم، جو تم میں سے فوت ہو جائے اس کی خوبیاں بیان کرنی ہے، خامی نہیں بیان کرنی. اس نے کوئی کوتاہی کی ہوگی، اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا، اس نے کوئی غلط بات کی ہوگی، وہ نہیں بیان کرنی. ٹھیک ہے. اس کی خوبی بیان کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کی اچھائی بیان کرنی ہے، اس کی نیکی بیان کرنی ہے. جب آپ اس کی نیکی کو بیان کرو گے، اللہ رب العزت اس کی برزخی زندگی میں آسانی پیدا کرے گا، اس کے عذاب میں تخفیف پیدا کرے گا، کمی آ جائے. لوگوں نے بولنا تو ہے، جو آپ کہہ رہی ہیں ہم ان کو ڈسکشن سے روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے. ڈسکس کرنا ہے انہوں نے، فلاں فوت ہو گیا، کیسے ہوا، کیسے ہوا. اس میں لوگوں کے لیے یہ تعلیم ہے، یہ سبق ہے کہ وہ خوبیاں بیان کریں، کہیں کوئی خامی نہ بیان کریں. ہم میں سے ہر ایک نے جانا ہے. آج اگر ہم کسی کی خوبیاں اگر خامی ہے بھی تو اس میں پردہ ڈالیں. ٹھیک ہے. اس کو پردہ داری میں رکھیں. ٹھیک ہے. اس کی پردہ پوشی کریں. ٹھیک ہے. لیکن اگر خوبی نہیں بھی تو پھر بھی خوبی بیان کریں. کوئی ایک خوبی کہیں سے آپ کو کسی سے سنی ہوئی ہے، نہیں بھی ڈسکس کر لیں، نہیں بھی تو کہیں اچھا انسان تھا. ٹھیک ہے. اچھا آدمی تھا، اتنا تو کہہ سکتے ہیں. وہ کہیں گے تو اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. لیکن اگر انسان اس کی خامی بیان کرے گا،
اس کی جو برائیاں بیان کرے گا خود بھی گناہگار ہوگا، اس کو تو عذاب ہونا ہی ہونا ہے، اس کو اس سے زیادہ ہوگا۔ جو اس کی خامیاں بیان کر رہا ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس کو دوہرا جو گناہ ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اب اگر دنیا سے کوئی چلا گیا، ہم اس کی خامی بیان کر رہے ہیں تو ہمیں دوہرا گناہ ہو رہا ہے۔ ایک تو ہم اس گناہ کر رہے ہیں، دوسرا ہم غیبت کر رہے ہیں، دوسرا کیا کر رہے ہیں؟ غیبت کر رہے ہیں۔ دو گناہ ہم کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اگر ہم اس کی خوبی بیان کریں گے، اس کی اچھائی بیان کریں گے، اس کے محاسن بیان کریں گے تو ہمیں بھی ثواب ملے گا اور اس کو بھی اللہ رب العزت آسانیاں پیدا کرے گا، اس کی برزخی زندگی میں آسانیاں ہوں گی۔ تو اگر وقت ہے تو اس کی دو پہلو ہیں۔ جی جی۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان کو ایک موت اور 3 زندگیاں عطا کی۔ ایک موت اور 3 زندگیاں عطا کی۔ اچھا، اس سے ریلیٹڈ بات ہے، اس لیے میں نے سمجھا کہ یہاں بیان کیجیے پلیز۔ تو ایک موت اور 3 زندگی، ایک وہ زندگی ہے جو عالم ارواح کی زندگی ہے، جہاں روحیں بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، روح بن جاتی ہے پہلے۔ ٹھیک ہے۔ تو دوسری زندگی وہ ہے جو دنیا کی زندگی ہے۔ تیسری زندگی وہ ہے کہ جو اس موت کے بعد والی زندگی ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے نا کہ ہم نے پھر زندہ ہونا ہے۔ بالکل بالکل، یہ ذائقہ ہے، اس کے بعد پھر ہم نے زندہ ہونا ہے۔ پہلا مرحلے میں جب عالم ارواح میں بندہ آتا ہے تو دنیا ماں کے پیٹ سے جب باہر بچہ نکلتا ہے تو وہ روتا ہے کہ میں نے نہیں جانا دنیا پہ، نہیں جانا۔ حقیقت ہے، وہ یہی کہتا ہے میں نے دنیا پہ نہیں جانا۔ ایسے ہی ہے۔ اسلامک سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر پیدا ہونے والا بچہ روئے گا نہیں تو سمجھ لو وہ مردہ ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ روئے گا، چیخو پکار کرے گا، بالکل، یہ اس کی زندگی کی نشانی ہے، بالکل ٹھیک، وجود کی نشانی ہے۔ اس لیے کہ وہ عالم ارواح سے منقطع ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کا دیدار، وہ قرب، وہ انوار و تجلیات، وہ فرشتوں کی وہ جرمٹ میں رہنا، جب وہ جدا ہو کے دنیا پہ آتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے اللہ مجھے کہاں بھیج دیا تم؟ بالکل ٹھیک ہے، روتا ہے۔ اب دنیا والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر بچہ یا بچی آ گئی، جی ہاں، ان کو سمجھ ہی نہیں، وہ رو رہا ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے تم نے کہاں بھیج دیا۔ اب جب یہاں سے بندہ دنیا سے اس دوسری زندگی، دنیا کی زندگی سے برزخی زندگی میں جا رہا ہوتا ہے، موت آتی، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کی طرف جاتا ہے، تو جو نیک ہوتا ہے، جس نے اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں، جس نے اللہ کے حکم کے مطابق وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے مطابق زندگی گزاری ہوتی ہے، تو وہ بے تاب ہوتا ہے کہ کب میں اپنے رب سے جا کے ملاقات کروں گا۔ بالکل ٹھیک آپ نے کہا ڈاکٹر میر محمد آصف اکبر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ گفتگو تو ایسی آپ سے چل رہی تھی کہ بے شمار اور سوالات اور لذت گفتگو میں بہت ہی، لیکن ٹائم چونکہ ہمارا مختصر ہوتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔